नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज मुल्क के क्या हालात हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि मुसलमान बड़े बेबस हो गए हैं, बड़े ऐसा लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है, उनमें बेचैनी पाई जाती है, उनमें इज़्तिराब पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा बुज़दिली पाई जाती है। बेशक आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख़ में मुसलमान कभी पहले इस तरह नहीं रहा, जबकि हमेशा उसने जुर्रतमंदी का मुज़ाहरा किया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर किसी ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, बहादुरी का मुजाहिरा किया, तो वो मुसलमान थे, जिसका सबूत इंडिया गेट है। दिल्ली इंडिया गेट पर आप जाकर देखिए, वहाँ जो मुजाहिदीन आज़ादी के नाम आपको दिखाई देंगे, उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70,000 से जो ज़्यादा नाम है वो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बहादुरी के क़िस्से, अगर यानी मुजाहिदीन आज़ादी के बहादुरी के क़िस्सों की या दास्तानों की बात की जाए, तो फिर मौलवी अलाउद्दीन से लेकर आपको देखें कि टीपू सुल्तान नज़र आते हैं, और यहाँ तक कि सिराजुद्दौला से लेकर आपको कई ऐसे मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया और सारी दुनिया को बता दिया कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपना सर नहीं झुका सकते, और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसे माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ज़ैर इख्तियार रियासतों में मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, और हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह की बदतरीन मिसाल नहीं मिल सकती है। मिसाल के तौर पर, क्या हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई कुत्ता भौंकता है या फिर कोई हरामज़ादा बात करता है, तो क्या उसके खिलाफ हम एहतजाज नहीं कर सकते? ये बहुत अहम सवाल है। और एक बात याद रखिए कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, और एक राजस्थान का आपको बता दूं कि गिरिराज महाराज ये बकवास करता है, भोंकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और हर किसी का हक है, या हम तमाम का हक है कि उसके खिलाफ एहतजाज करें, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर। और जब मध्य प्रदेश के मुसलमान, छतरपुर के मुसलमान एहतजाज करते हैं, पुलिस से रुजू होते हैं और कहते हैं कि इस महाराज के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो आप क्या समझते हैं पुलिस क्या करेगी? अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि पुलिस उस दरिंदे के खिलाफ, उस कुत्ते के खिलाफ कार्रवाई करे या FIR दर्ज करे, लेकिन आप देखेंगे कि वो पुलिस उस के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करती है, उल्टा मुसलमानों पर संगवारी का इल्जाम आयद करते हुए लाठीचार्ज करती है, और फिर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ शहजाद अली की, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो बीच बचाव के लिए आए थे, क़याम अमन के लिए आए थे, अमन के लिए वो काम करते हैं, मोहब्बत के लिए वो काम करते हैं, वो आते हैं, लेकिन उनका नाम शहजाद अली है, इसलिए उनकी ड्योढ़ी को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब अंदाजा लगाइए कि एक मुजरिम कौन है, खाती कौन है, इंतशाल अंगेजी कौन कर रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कौन कर रहा है। अगर उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं, तो फिर संगवारी का इल्जाम आयद करते हुए मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। ये इंसाफ है? ये अगर इंसाफ है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से इंसाफ उठ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालतें, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट दूसरे वाकयात की तरह इस वाक़े का असखुद नोट नहीं ले सकती? ये अहम सवाल है, और यही सवाल हम करेंगे सिद्दीक़ साहब से। या साहब, पहले से रूलिंग मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग मौजूद है कि आपको जो है ना, अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो क्लियर पहले नोटिस दे के उनको टाइम दिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो जंगल राज फैला हुआ है, जहाँ जहाँ बीजेपी की रियासतें, वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जैसा चाहे लोग अक़लियतों को जो है ना वैसा निशाना बनाते हैं। इन्हें अफरा तफरी का माहौल है, अनारकी जिसको कहते हैं आप, तवाइफ मुल्की, वो हाल है। और ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत है, ना कानून की अहमियत है, दिल में ऐसे लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मुस्लिम क़यादत का ताल्लुक़ है, ये तो जो है ना कि कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, सिर्फ एक मजम्मती बयान आ जाता है, छोटा सा ट्वीट पे कोई ट्विटर कर दिया है, कोई एक बयान दे देते हैं, ख़त्म, उससे हटके और कुछ भी नहीं आता है। तो आप बताइए, बहुत अफसोसनाक बात है ये कि हर जगह इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। मतलब है कि डराया धमका के मुसलमानों को जो है ना किसी किस्म से खामोश बिठाना इनकी पॉलिसी है।
اگر آپ اس طرح کے حالات رہیں گے تو اب مسلمانوں کو کم از کم اپنا نہیں تو کم از کم سکھوں سے سیکھنا چاہیے. 2% سکھ ہیں, اگر وہ اٹھتے ہیں تو ساری حکومت کانپنے لگتی ہے, ہلچل مچ جاتی ہے, انتظامیہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہاں جو مسلمان ہیں 30 سے 35 کروڑ ہے اور انہیں بڑی بے عزتی کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ مارا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, ان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں, جھوٹے مقدمات میں ماخوذ کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, اور یہ ہیں کہ بس خاموش صبر کیے ہوئے ہیں. اگر یہ صبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صبر ہرگز نہیں ہے, یہ بلکہ یہ کمزوری ہے, یہ بزدلی ہے, اور خاص طور پر اس کے لیے ذمہ دار جو ہیں وہ مسلم قیادت ہے, اور خاص طور پر جو علماء و مشائخین ہیں وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں, کیونکہ انہیں دستور کے دائرے میں رہ کر, آئین کے دائرے میں رہ کر جمہوری انداز میں اس طرح کے واقعات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس طرح کے یا جو ٹٹ فار ٹیٹ کی جو بات ہے وہ دستوری طور پر اس کا جواب دینا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے عدالتوں کو متوجہ کرنا چاہیے. خاص طور پر جو ایڈوکیٹس ہیں, وکلا ہیں, ان کا ایک خصوصی سیل بنانا چاہیے. جا کے جھنجھوڑنا چاہیے عدالتوں کو کہ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں لیتے ایکشن, جو ہے نا سوموڈ ایکشن لے سکتے ہیں. جا کے جو ہے نا نمائندگی چاہیے. ریاض صاحب کیوں نہیں ہے, قانون اپنی جگہ برابر ہے, یہاں پر عدالتیں بھی انصاف کرتی ہیں. جا کے نمائندگی کیجیے, مؤثر طریقے سے کریے, آواز اٹھائیے. خالی مذمتی بیان دینے سے ہوگا کیا, یہ بتائیے. اور ایک دیکھیے شہزاد علی کا گھر آج توڑا جاتا ہے. اب اتر پردیش میں آپ دیکھیے, آسام میں دیکھیے, جہاں پر بھی جھوٹے مقدمات میں مسلمانوں کو یا اقلیتوں کو ماخوذ کیا گیا ہے, ان کے مکانات پر, ان کے مدارس پر, ان کے مساجد پر, اور خاص طور پر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر چلائے گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر تم میں ہمت ہوتی تو آئینی طور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. خاموشی سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہیں, تو آپ ملت کا درد کہاں گیا آپ کا, آپ کی یعنی ایمانی حرارت کہاں گئی, آپ کی غیرت ایمانی کہاں گئی. ایک دن آپ کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلے گا, اگر کوئی ریزن کے جو ہے نا آپ کے آ کے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں سے ایک بندہ آیا تھا جانا. ارے یہ درگندے صدیق صاحب قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ راجستھان میں دیکھیے, ایک 2 بچوں میں لڑائی ہوتی ہے, اور ایک مسلم ہوتا ہے, ایک ہندو بچہ ہوتا ہے, بچے ہیں, ملتے ہیں, طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ زخمی کر دیتا ہے چاقو سے, مسلم بچہ, اور وہ کرایہ دار ہے. بالکل. اور آپ اندازہ کیجیے کہ وہاں سے حکام آتے ہیں اور پولیس آتی ہے, بلڈوزر لاتے ہیں اور اس کا گھر منہدم کرتے ہیں. ارے مکاندار کا کیا قصور ہے, وہ کرایہ دار کا بچہ ہے. جی ہاں بالکل جانا. ارے یہ تو عدالت اس پر بھی غور نہیں کر رہی. بالکل خاموش بیٹھی ہوئی, عدالت کی طرف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ بھی خوف زدہ ہیں. ریاض صاحب یہ مت بولیے, عدالتیں بھی خوف زدہ ہے کہ ان کے گھر پہ بھی کہیں ای ڈی آ جائے, سی بی آئی آ جائے بول کے, یہ لوگ بھی خوفزدہ ہیں. یہ لوگ بھی جو ہے نا پریشر میں کام کر رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے, جہاں انصاف کا قتل ہوگا, جہاں پر تعصب بڑھتا جائے گا, جہاں پر جانبداری بڑھتی جائے گی, اس علاقے میں تباہی و بربادی یقینی ہوتی ہے. جی ہاں برابر ہوتی ہے. اور بھائی کل کے دن آپ اقلیتوں کی جو ہے نا گھر کو مسمار کر رہے ہیں, کل کے دن تمہارے گھر بھی ٹوٹے جائیں گے. کیا اتر پردیش میں ایسا ہوا ہے؟ بالکل کئی جگہ ہوا ہے جو ہے نا, یہ ہونے جا رہا ہے جو ہے نا کہ, اور میڈیا تو بالکل گودی میڈیا تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے 8-10 دن سے پورا میڈیا اور کلکتہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. ویسے کیسز اور بھی اسٹیٹ میں ہو رہے ہیں. بھائی اتراکھنڈ میں بی جے پی کی حکومت ہے, وہاں پر ایک مسلم نرس کا اغوا کیا جاتا ہے, اس کا ریپ کیا جاتا ہے, اس کا قتل کیا جاتا ہے, اور لاش یو پی میں ملتی ہے. تو کیا گودی میڈیا نے اس خبر کو اچھالا ہے, اس خبر کو پیش کیا ہے؟ اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ انسانیت کا ثبوت دیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتراکھنڈ میں جو مسلم نرس کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کا قتل کیا گیا ہے, اس کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے یہ میڈیا. یس صاحب, ایک پاگل شخص جس کو کہا گیا ہے کہ یہ سائیکک آدمی ہے. آپ دیکھیں گے پورا میڈیا اسی سے بھرا ہوا ہے. آج بھی اگر کوئی بھی چینل آپ دیکھیں گے, وہ پاگل کی نیوز آتی رہتی ہے. وہ پاگل ایسا تھا, اس کے بال ایسے تھے, انہیں وہ تھا, وہ جانور تھا, انسٹنکٹ جبلت اس کی یہ تھی. یعنی عدالتیں بھی اس میں بزی ہیں, سب پورا وہ چھوڑ کے پیشنٹس کو چھوڑ کے پورا احتجاج کرے. ڈاکٹر کتنی افسوس کی بات ہے. ارے کیوں گودی میڈیا یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ راجستھان میں ایک مندر کے باہر ایک 3 سالہ بچی کا اغوا کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے, اور وہ بھی مندر کے باہر یہ واقعہ پیش آتا ہے. تو کیا آپ نے یہ واقعے کو پیش کیا ہے؟ جی ہاں. اور آپ تعجب کریں ریاض صاحب, آپ کوئی بھی آپ چینل نکال کے دیکھیں, میڈیا چینل, یعنی تقریباً آپ کو صرف کرائمس اور ریپ کے جو ہے نا آپ کو نیوز ملیں گے, اور وہ بھی سنسنی خیز انداز میں لوگ ڈال کے جو ہے نا اتنا متاثر کر رہے ہیں ذہنوں کو, میں بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن یہ بلڈوزر کے ذریعے جو مسلمانوں کے خلاف چلایا جا رہا ہے, اقلیتوں کے خلاف چلایا جا رہا ہے, آخر کب تک یہ چلائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اتر پردیش میں مسلمانوں کا برا حال ہے. وہاں پر اگر کوئی سی اے این آر سی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. آپ خود دیکھے ہیں, آپ نے, آپ دہلی میں آپ دیکھیے کہ کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ تم نے مذہبی جلوس کے دوران نعرے لگائے اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. جی ہاں بالکل جو ہے نا عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک ٹیکٹکس ہے. سب کچھ نہیں ہے.
کیونکہ اتنے مسائل میں گر چکے ہیں عوام، اتنی تکلیف میں مبتلا ہے لوگ، تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی ٹیکٹکس یعنی اوجی قسم کی حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے صدیق صاحب، میں یہ مستقبل جو ہندوستان کا ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر خانہ جنگی کی نوبت پیدا ہونے والی ہے، اس طرح دکھائی دے رہا ہے. اگر اس طرح کے ناانصافی ہوگی، اگر اس طرح پولیس یعنی مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گی، ارے شرم کی بات ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے مذہب پر تنقید کر رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اسے گرفتار کرنے کی بجائے جو مسلمان اس کے خلاف شکایت کے لیے آتے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اور آپ کو بتاتا ہوں مدھیہ پردیش میں پولیس نے جو احتجاجی نوجوان تھے نہ صرف انہیں گرفتار کیا بلکہ ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہوئے ان کی پریڈ کروائی اور کہا کہ پولیس ہماری باپ ہے کہ نعرے لگاؤ. جی ہاں، بہت یعنی اب ریاض صاحب نپور شرما کی ایگزامپل لیجیے. جی جی، کس طرح سے وہ گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے نا پھر اس کو پروموشن دے کے کر کے اس کو پھر سے جو ہے نا لایا گیا. تو یہ ان کی پالیسی ہے جو ہے نا. نہیں مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اس معاملے میں. بہت ہی خیر ہمارے جو علماء مشائخ ہیں دوسرے معاملوں میں جس طرح بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے، ایک حکمت عملی طے کرنا چاہیے دستور کے مطابق، جمہوریت کے مطابق، سیکولرزم کے مطابق، اور انہیں یہ سبق دینا چاہیے اس طرح کے فرقہ پرست طاقتوں کو کہ تم نے بہت بھوک لیا ہے اور تم نے بہت ظلم کر لیا ہے، اب تمہارا ظلم زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے، اگر تم ظلم کرے گے تو پھر سمجھو کہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے. بالکل ضروری ہے سب جو ہے نا، اور لیگلی جو ہے نا آپ ایک کمیٹی بنائیے، لیگل کمیٹی بنا کے کر کے ڈیل کریے، جا کے ریپرزنٹیشن دیجیے، ملیے، کریے اسٹرانگ طریقے سے، آپ نمائندگی کریے نا، برابر آپ کو مل سکتا ہے انسان. ارے کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ بالکل یہاں پہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے بالکل جو ہے نا. اور یہ اگر ہر کوئی ایسا قانون ہاتھ میں لے تو پھر قانون رہا کیا، دستور کیا رہا، یہ بتائیے آپ. ارے میرے بھائی، مکاندار الگ ہے، کرایہ دار الگ ہے. کرایہ دار کا بچہ اگر کسی کو اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں اور پولیس والے حرکت میں آتے ہیں، وہاں کے راجستھان کے جو مقامی حکام ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور پھر گھر کو توڑ دیتے ہیں. ارے بے شرمو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ جس نے حملہ کیا، جسے جو ملزم ہے اس کا گھر نہیں ہے، اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس کا مکاندار کوئی الگ ہے. تو تمہاری مسلم دشمنی ظاہر ہو رہی ہے اس سے. بالکل جو ہے نا. اور وہ کلاس میٹ سے ریاض صاحب، وہ آپس ہی جھگڑا ہے، کلاس میٹ ہے، دوست تھے، وہ آپس میں جو ہے نا مل لیتے، لڑ لیتے، وہ کوئی بڑا ایشو تھا ہی نہیں. وہ وہاں پر بچے ہیں، وہ لڑ لیے، مل لیے، کر لیے، اسٹوڈنٹس ہیں. وہ ہندو مسلم کا کیا ہے وہاں پہ، یہ بتائیے، مذہب کو کیوں لا رہے ہیں آپ بیچ میں وہاں پہ؟ بالکل بالکل. اب آپ دیکھیے، اب جیسا کولکتہ کے جو اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی جو عصمت ریزی ہوئی، اس کا قتل ہوا، اس کا قابل مذمت ہے، یقیناً اس کی مذمت کی جانی چاہیے. یہ اب مہاراشٹر میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، ایک ناتھ شنڈے کی شیو سینا کے ساتھ وہ اتحادی ہے، وہاں حکومت ہے، وہاں ایک 65 سالہ خاتون کی عصمت ریزی ہوتی ہے اور 25 سالہ نوجوان یہ کام کرتا ہے گندا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا. میڈیا سے غیر. ارے یہ تمہاری ماں ہوتی تو تم کیا کرتے؟ بالکل یہ وہی ہے جو نا، بالکل توجہ نہیں دیتے. جی اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، صرف مسلم اگر نام آتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی ہاں. اب آسام کا کیس لیجیے، وہاں پر ایک یہ ریپ کیس ہوتا ہے، 3 نوجوان اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ملوث ہوتے ہیں. ایک نوجوان اتفاق سے مسلمان ہوتا ہے. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ اسے تفتیش کے لیے لے جایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی اور اس کے بعد وہ کود کر، یعنی تالاب میں کود کر اس نے خودکشی کر لی. اب اندازہ کیجیے کہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی ہندوستانی پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس نے خودکشی کی یا کس نے مارا، کس نے انکاؤنٹر کیا، یہ سب جانتے ہیں. بالکل جو ہے نا. اور ایک نئی قسم کا جو ہے نا اسٹوری بنا رہے ہیں، وہ تو پانی میں کود کے مارا جا رہا ہے. اب تک تو جو ہے نا زمین پہ انکاؤنٹر کرتے تھے. جی ہاں. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں کود گیا، بھاگ رہا تھا، کود گیا، پانی میں جیسا کودا اس سے پہلے اس نے پولیس والوں پہ حملہ بھی کر دیا. اور اب اندازہ کرتے ہیں کہ ہتھکڑی پہنا ہوا ہے، وہ پولیس والوں پہ حملہ کرے گا. جیسا کہ بخار والوں کا کیس جو ہمارے ریاست تلنگانہ میں پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے جو اہم جو ہمدردان ملت تھے وہ کس طرح مجرمانہ خاموشی اختیار کیے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور پھر ان پہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے گولی چلانے کی کوشش کی. دیکھیے آپ. بالکل. اب دیکھیے میڈیا میں جو آسام کا جو کیس ہے اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں، اس کے فوٹوز آ رہے ہیں. حالانکہ فوٹوز بتانا جائے آپ کو رائٹ نہیں ہے، فوٹو نہیں بتا سکتے آپ. جو بھی کیا ہے مجرم کی فوٹو آپ دیکھیے، اتنی بڑی فوٹو اس کی دی گئی میڈیا میں. تو کس طرف ان طرح سے طرفدار ہو گیا میڈیا، آپ اندازہ لگائیے جو ہے نا. یہ نہیں میں سمجھتا ہوں ایک فریق بن گیا ہے، ایک پارٹی بن گیا ہے میڈیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا کام سچائی کو منظر عام پر لانا ہے، میڈیا کا کام انصاف کو یقینی بنانا ہوتا ہے، میڈیا کا کام کمزوروں کی اور دلتوں کی مدد کرنا ہوتا ہے.
اور ریپسٹ کی جب فوٹو بتا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں کے بھی جو کیس ہے وہاں کی بتائیے پورے. ارے ریپسٹ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے, ریپسٹ ہوتا ہے اسی طرح جس طرح فرقہ پرست جو کتے ہوتے ہیں وہ فرقہ پرست کتے ہوتے ہیں. جی بالکل وہی حال ہے نا, کمیونل ڈاگس. یعنی یہ لوگ حیوان بن گئے, انسان تو ختم ہو گئے, حیوانیت جو ہے نا ننگا ناچ حیوانیت کا چل رہا ہے, کسی طرف سے کوئی جو ہے نا آواز اٹھنے والی نہیں ہے, سب جو ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, سب سانپ سونگ گیا ہے سب کو. نہیں افسوس کی بات ہے. ارے یہاں پر دستور ہے, قانون ہے, اب یہاں قانونی ادارے ہیں, عدالتیں ہیں. اب اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم قیادت ہے, جو علماء و مشائخین ہے, کم از کم انہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. یعنی اپوزیشن سے آوازیں اٹھ رہی, کانگریس کے جو ہے نا اپوزیشن ہے, کھرگے ہیں جو ہے نا, پیرن گنج, وہ لوگ آوازیں اٹھا رہے کہ یہ کیا ہو رہا آخر یہ جو ہے نا. نہیں, اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن خاص طور پر کانگریسی قائدین کو بھی اس مسئلے پر بولنا چاہیے. جی ہاں, مسلمانوں کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں یہ. جی ہاں بالکل بالکل, لوگ دبی آواز میں بات کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, کھل کے بولنا چاہیے. ارے آپ کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کے لیے آئیے, جو کمزور ہے تو اس کی مدد کے لیے آئیے. اور خاص طور پر مسلمان یہ کیا اس گھر میں کرائے سے نہیں ہے. بالکل بالکل جو ہے نا, بالکل کھلم کھلا ناانصافی درندگی سب چل رہا ہے یہاں پہ, کوئی بولنے والا نہیں ہے, نہ قانون نام کی کوئی چیز ہے, کوئی ایکشن لینے والا ان کے خلاف. بس پولیس راج جو ہے نا, جنگل راج ہو کے گیا پورا جو ہے. بہت افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین جہاں تک بی جے پی زیر اقتدار ریاستیں ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے اہم لوگوں میں شامل ہے, اور مسلمانوں کے بغیر اس ملک کی تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, اور انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیاں دی, کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اس طرح جو فرقہ پرست حالیہ عرصے کے دوران منظر عام پر آئے ہیں, وہ اس طرح تمہیں ڈراتے رہیں گے, دباتے رہیں گے, لیکن تم نے تو کبھی ڈرا نہیں ہے اور ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. لیکن اب کیوں تمہاری غیرت, ایسا لگتا ہے کہ غیرت پر ایک غفلت کا اور ڈر و خوف کا پردہ پڑ گیا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, بالکل سچ بات ہے ریاض صاحب, بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے. کچھ بھی یہ لوگ نہ آواز اٹھاتے نہ بیان دیتے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایکشن لیتے. فار ایگزامپل جو کئی ہے اب جمیعت العلماء ہیں, یہ لوگ جاتے رہتے, کورٹ کو جاتے برابر, یہ لوگ پیروی کرتے ہیں. بہت اچھا کام کیا. اس معاملے میں بھی جو ہے نا جانا چاہیے برابر, کورٹ کو جا کے نمائندگی کرنی چاہیے ریاست. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مظلومین ہیں, جتنے بھی کمزور ہیں, جن پر پولیس ظلم کیا جا رہا ہے, حکومتوں کی طرف سے تعصب بڑھتا جا رہا ہے, وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے ججز کو فیکس کریں, میل کریں, اور ان سے درخواست کریں کہ ملک کو بچائیں. بالکل کر سکتے ہیں, آپ ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں برابر جو ہے نا, آپ کو رائٹ ہے برابر, تو وہ کریں, مؤثر نمائندگی کریں نا, وہاں تک بات پہنچے نا آپ کی, وہ مسئلہ ہے. پہنچتی نہیں بات, خالی اسٹیٹمنٹ دینے سے تو کام ہونے والا نہیں ہے نا, خالی وہ بھی اشتہاری پیپر کے لیے, بیان بازی دینے کے لیے, اس سے کیا ہونے والا ہے بتائیے. بہت افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کل یعنی پرسوں یعنی 1-2 دن قبل دہلی گئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ اب وہ واپس ہو چکے ہیں حیدرآباد. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ صدر پردیش کانگریس, جو 3 سال سے صدر پردیش کانگریس کی حیثیت سے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی خدمات انجام دے رہے تھے, جمعے کو یا جولائی میں ان کے میعاد کا اختتام عمل میں آیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدر پردیش کانگریس کی ذمہ داری کسی اور کو دی جائے. تب یہ کہا جا رہا ہے کہ مہیش کمار گوڑ اور مدھو یاشکی گوڑ کے درمیان اب مقابلہ رہ گیا ہے, اور امید ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو صدر پردیش کانگریس مقرر کیا جائے گا. ویسے بھی ناظرین, جہاں تک چیف منسٹر ریونت ریڈی کا سوال ہے, یہ بھی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ ریونت ریڈی نے ریاستی کابینہ میں توسیع سے متعلق پارٹی ہائی کمان سے تبادلہ خیال بھی کیا, اور جلد ہی ریاستی کابینہ میں بھی توسیع ہونے والی ہے. جی ہاں ریاض صاحب, بہت ضروری ہے, کافی دنوں سے پینڈنگ مسئلہ ہے. جی ہاں, ہونا چاہیے, کیونکہ پھر ہماری مسائل کیسا حل ہوئیں گے یہ بتائیے, اقلیتوں کے مسائل کیسا ہوئیں, نمائندگی ضروری ہے نا ہماری. تو خاموش کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کوئی ہے ہی نہیں نمائندگی. خاص طور پہ اوقاف کے جو مسائل ہیں, ایسے کئی مسائل ہیں, اس کو انہیں صحیح ریپرزنٹیشن دینا بہت ضروری ہے ریاض صاحب. تو ایک چہرہ, ایک مسلم نمائندگی تو ہونا چاہیے نا ریاض صاحب. جی بالکل. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پورے راہ ہموار ہو گئی ہے مسلم نمائندگی کے تعلق سے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے, خوشخبری بھی سنیں گے کہ ریاستی کابینہ میں ایک مسلم شخصیت کو شامل کیا گیا ہے. تو بہرحال ناظرین, اس سلسلے میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب کا, جنہوں نے حال ہی میں MLC کے حیثیت سے حلف بھی لیا ہے, ان کا نام لیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ انہیں ریاستی کابینہ میں شامل کیا جائے گا, اور مسلمانوں میں جو بے چینی پائی جاتی تھی وہ دور ہو جائے گی. بالکل جو ہے نا, امید ہے انشاءاللہ کہ جلدی جو ہے نا اعلان ہو جائے گا اس کا, کیونکہ وہ گئے تھے, وہ اپروول لینے کے لیے گئے تھے, کنسلٹیشن کر کے اس کو فائنلائز کر لیا اس کو, تو میرے خیال سے بہت جلدی اس کا ڈکلیئر ہو جائے گا نام جو ہے نا.
بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق حیدرآباد میٹرو ریل سے ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حیدرآباد میٹرو ریل جب سے شروع ہوئی ہے اور تب سے لے کر اب تک سالانہ 170 ملین جو لوگ ہیں حیدرآباد میٹرو ریل سے سفر کرتے ہیں اور بہت ہی آسان سفر ہو رہا ہے اور لوگوں کے جو یعنی ٹریفک کا جو مسئلہ تھا وہ بھی بہت حد تک حل ہو گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اولڈ سٹی میٹرو ریل سے محروم رہی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ناقابت اندیش جو لوگ ہیں ان کا بھی ہاتھ رہا ہے، لیکن اب عوام میں شعور پیدا ہو گیا ہے اور عوام کے دباؤ میں آ کر اب مخالفت بھی کچھ لوگوں نے ترک کر دی ہے۔ تو بہرحال اولڈ سٹی میٹرو ریل کی تعمیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1200 جائیدادیں متاثر ہوں گی، پراپرٹیز آئیں گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 ماہ میں حصول اراضی کا جو یہ پروسیس ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اب دیکھیے کہ کوئی اگر گھر بناتا ہے، جیسا کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں مکانات کو منہدم کر دیا جا رہا ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے، پونجی ہوتی ہے، انسان بہت مصیبت سے کماتا ہے۔ اگر وہ چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک عام لوگوں کا سوال ہے وہ بہت محنت سے کمائی کرتے ہیں اور اپنا یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر یا بچت کرتے ہوئے مکانات بناتے ہیں۔ تو ویسے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جو حصول اراضی کے تحت ان جائیدادوں کو حاصل کیا جاتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاوضہ ایسا ادا کرے جو سرکاری یعنی سرکاری یعنی قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہو۔ بالکل ضروری ہے سب، جب منہدم ہو رہا ہے اگر ان کی جائیداد جا رہی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ کمپلیٹ معاوضہ دینا ان کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور بڑی خوشائند بات ہے، کافی دنوں سے بس انتظار تھا میٹرو کا، تو انشاءاللہ میرے خیال سے بہت جلد میٹرسٹک ہو جائے گا یہ جو اولڈ سٹی میں میرے خیال سے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین ہم ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں پہلے کہ میٹرو ریل کا کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے NVS ریڈی، ان کا یہ کہنا ہے کہ MG بس اسٹینڈ تک چندرائن گٹا یہ ٹرین چلائی جائے گی، یعنی اولڈ سٹی کی بات ہو رہی ہے اور چلائی جائے گی، اور پہلے یہ اس کے لیے 5 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا گیا تھا لیکن مزید 2.5 کلومیٹر بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام جو حیدرآبادی ہے انہیں بہت راحت ملے گی اور جو سڑکیں ہیں وہ بھی کشادہ ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد کی جو سڑکیں ہیں موجودہ جو یہ روٹ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، 50 فٹ اس کی چوڑائی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ میٹرو ریل پروجیکٹ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی حصول اراضی کا عمل مکمل ہو جائے گا، سڑکوں کو کی توسیع بھی عمل میں آئے گی اور وہ روڈ وائڈنگ جو ہوتی ہے وہ عمل میں آئے گی اور 100 فٹ ہو جائیں گی چوڑائی ان کی، اور جہاں پر میٹرو اسٹیشن قائم کیے جائیں گے وہاں پر 120 فٹ چوڑائی سڑکوں کی ہوگی۔ جی ضروری ہے ریاست، ترقی جب ہوتی ہے تو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے۔ اب تھوڑا سا تکالیف برداشت کرنی پڑے گی جب تک یہ کنسٹرکشن چلے گا، لیکن اس کے بعد جو ترقی ہوگی آپ اس کا نقشہ ہی بدل جائے گا اولڈ سٹی کا۔ آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوگا، کتنا ٹائم بچے گا سوچیے آپ، اور جو کنجیشن ہے روڈ کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ اولڈ سٹی میں جہاں اسٹیشن قائم ہوں گے وہاں پر ہمارے پرانی شہر کے جو نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، انہیں روزگار بھی دیا جا سکتا ہے۔ بے شک ریاست، روزگار کے نئے موقع پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے گزرتی ہے اس کے نیچے باضابطہ دکانیں لگائی جاتی ہیں، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہت اچھا نئے موقع کھل جائیں گے، بہت فائدہ ہے ریاست، نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس سے، ترقی کی نئی راہیں ہموار ہو جائیں گی اس سے جانا، بہت ضروری ہے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو جانا۔ چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن صدیق صاحب آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈیمولیشن کا سوال ہے، تلنگانہ میں بھی خاص طور پر حیدرآباد میں جو جھیلوں پر غیر مجاز تعمیرات ہوئی ہیں اس کا ڈیمولیشن شروع ہوا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہیڈرا یہ کام کر رہی ہے۔ اب تک 200 سے زائد غیر مجاز عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا ہے، اور تازہ جو واقعہ ہے آج صبح پیش آیا ہے وہ ہے مادھوپور میں پیش آیا، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ تیلگو فلم اسٹار جو ہیں ناگیشور راؤ کے بیٹے جو ہے ناگرجنا، ان کا کنونشن منہدم کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 3.5 ایکڑ اراضی پر انہوں نے غیر مجاز تعمیر کی، یہ کہا گیا ہے۔ جی بالکل، جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے صاحب، جو ہے نا اگر آپ تالابوں کو ہی ختم کر دے رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں، تو پھر اب بچا کیا ہے یہ بتائیے آپ جانا۔ جی بالکل، جو ناجائز ہے برابر اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کو منہدم کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے کورٹ سے آرڈر، کیونکہ کورٹ کے خود آرڈر ہیں کہ باضابطہ ایکشن لیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے تالاب ختم ہو گئے ہیں، سوکھ گئے، سب قبضے کر کے کالونیز بن گئے اس کے اوپر، تو یہ بہت ضروری ہے شہر کو بچانے کے لیے اور انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے، بہت ضروری ریاست ہے۔
بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستوں سے ہمارے پیارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو بچانا بھی ضروری ہے، اسی طرح جس طرح جھیلوں کو، تالابوں کو، کنڈوں کو اور آبی ذرائع، آبی جو وسائل ہوتے ہیں انہیں بچانا ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اور میرے مہمان محمد صدیق صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔